जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब श्रीनिवास साहब जो मेथोडिस्ट चर्च के ज़िम्मेदार हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ सुदूर मोतमदीन, जनाब अफसर भाई साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई के दिन जो पार्लिमानी इंतखाबात के राय दही का दिन है, वोट डालने का दिन है, मेरी आप तमाम लोगों से एक दर्दमंदाना अपील भी है कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप किसी भी किस्म से काहली या कोताही के मज़ाहरे मत करिए। और ख़ास तौर से बहुत से लोग इस बात का प्रोग्राम बना रहे हैं कि छुट्टी का दिन है, हम फार्म हाउस को चले जाएंगे या हम फलां जगह पर चले जाएंगे। कोई कह रहा है कि जाके आम खाएंगे, कोई कह रहा है कि कहीं खाने का प्रोग्राम बना लेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह का कोई काम मत करिए। आप सुबह के वक्त में अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और आपकी पार्टी को कामयाब करिए। और वोट डालने के बाद भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब को तरगीब दीजिए, रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताइए और पूरी कोशिश ये करिए कि जिस किसी का नाम वोटर लिस्ट में है हम 100% हमारी पोलिंग करवाएं। आप देख रहे हैं कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 44%, 45% तक जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि मैं बेहतर काम नहीं किया तो आप मेरे खिलाफ वोट दीजिए, मगर ज़रूर निकल कर वोट का तो इस्तेमाल करिए। और याद रखिए 5 साल में एक मरतबा ही आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपनी पसंद और नापसंद के इजहार का मौका आपको मिलता है। और अगर आप सिर्फ ये समझेंगे कि नहीं नहीं अरे भाई कौन हराता मजलिस को, यहाँ पे हमारी कामयाबी यकीनी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका ये एतमाद यकीनन काबिल मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी यकीनी तौर पर अल्लाह करेगा, मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जुर्रत के मज़ाहरे करें, हम हिम्मत के मज़ाहरे करें, हम अपने जज्बात को सामने रखें, हम उन तमाम चीज़ों को गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करें कि कैसे हमारे वतन अजीज़ में माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को बीजेपी टारगेट कर रही है। और इस बात को याद रखिए कि अगर दोबारा बीजेपी को इख्तिदार मिलेगा तो बीजेपी का एक मुकम्मल इरादा है, प्लान है, प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को तब्दील कर दिया जाए। आरएसएस और बीजेपी इस बात को पसंद नहीं करती कि हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 क्यों है। वो बार बार इस पर एतराज़ात जताते हैं और कहते हैं कि किस बुनियाद पर मुस्लिम अक़लियत को और क्रिश्चियन अक़लियत को इस बात की इजाज़त मिल जाए कि वो अपने तालीम के इदारे खोल सकें। और याद रखिए आर्टिकल 29 आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी तहजीब की भी हिफाजत करें। अगर आर्टिकल 29 ख़त्म हो जाएगा तो हम अपनी तहजीब को भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी बार बार इस मुल्क में यही कोशिश कर रही है कि इस मुल्क की तहजीब एक है, जो नहीं है। इस मुल्क की हजारों तहजीबें हैं। बीजेपी की कोशिश यह है कि इस मुल्क में खाली एक ही जबान बोली जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में कई जबानें बोली जाती हैं। बीजेपी का मकसद एक ही है कि इस मुल्क में एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। ये कभी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। तो इन चीज़ों को सामने रखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कई उम्मीदवार जो मुकाबला कर रहे हैं वो अपनी जबान से कह चुके हैं
کہ اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہیے یا نیا کانسٹیٹیوشن لکھنا چاہیے. ایک آچاریہ ہیں، ان کا ویڈیو بھی دیکھا میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دھرم سنسد جو ہوگا اس میں ہم ایک ریزولوشن پاس کر دیں گے اور تمام تحفظات کو، ریزرویشن کو ختم کر دیں گے. آپ بتائیے اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس ملک کی خوبصورتی اس کا آئین ہے. اگر آئین کو ہی ختم کر دیا جائے گا، کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے گا، تو سب سے بڑا نقصان دلتوں کا ہوگا، اس کے بعد بیکورڈ کلاس کا ہوگا. صرف مسلم اقلیت کا، کرسچنوں کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آئین بنایا جائے گا جس میں ان تمام لوگوں کے حقوق چھین لیے جائیں گے، ریزرویشن کسی کو نہیں ملے گا. اور نریندر مودی تو ایک کوشش کر چکے ہیں، اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے رہے ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر غور کریے. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس کو تبدیل کر دیا گیا. کبھی آپ کو وقت ملے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے، میں ان سے کہوں گا کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی پڑھی آپ. کس طریقے سے اس کو بنایا گیا کہ مدرسوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. اس پر سوچیے آپ کیا ہوگا. پھر مدرسے تو ہماری شناخت ہیں، وہی تو ہم کو سکھاتے ہیں کہ کیسے دین پر ہم عمل کریں. نیشنل ایجوکیشن پالیسی اسی کو اٹیک کرتی ہے. تو اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کا استعمال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. اب تو تعلیمی نصاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کو ختم ہی کر دیا گیا. وہ شخص جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے کئی مرتبہ جیل کو گئے، اس ملک کے لیے تکالیف اور مصائب اٹھائے، اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، تعلیمی نصاب میں ان کا ذکر ختم کر کے رکھ دیا گیا. میری آپ سے گزارش ہے اس پر غور کریے. آج میں یہ دیکھا کہ ایک NCERT کی 6 کلاس کی کتاب میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے ایول، یعنی سب سے خراب شخص 4 لوگوں کی فوٹو ڈالی گئی، جس میں ایران کے آیت اللہ خمینی کی فوٹو ڈال دی گئی، اور اس میں لکھا گیا کہ اس شخص نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. آپ بتائیے کیا سکھایا جا رہا ہے ان کتابوں میں؟ اگر موجودہ دنیا میں سب سے ایول پرسن کوئی ہے، اس کا نام بنیامین نتنیاہو ہے، جس نے 3000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا، جس میں 16,000 معصوم بچے مارے گئے، 10,000 خواتین ماری گئیں، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. وہاں پر 50,000 خواتین پریگننٹ ہیں، ایک اسپتال باقی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں فلسطینی، اور نصاب میں لکھا جا رہا ہے خمینی کا نام. اب یقیناً یہ شیعہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے، مگر ان شیعہ لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ 13 تاریخ کو آپ کیا کریں گے پھر؟ بلکہ میں لداخ کے ان شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. لکھنؤ کے جو ذمہ دار ہیں اہل تشیع حضرات سے، ان سے کہہ رہا ہوں بتاؤ آپ کیا کریں گے. اور اس میں کئی لوگ جو RSS نے ایک تنظیم بنائی، مسلم راشٹریہ منچ، اس میں جھک مرا رہے ہیں. بتاؤ تم لوگ کیا کرو گے؟ اب مجلس کی مخالفت میں تو تم ناچ رہے ہو، مگر اب یہ کتاب میں آ گیا، اب تم کیا کرو گے؟ تم وقت کے یزید کا ساتھ دو گے یا پھر تم سچائی کا ساتھ دو گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے سے زہر اس ملک میں گھول دیا جا رہا ہے. اور زہر اضافہ کیسے کر دیا گیا؟ 10 سال میں بی جے پی نے جہاں جس ریاست میں بی جے پی کی سرکار ہے، وہاں پر کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ کلیکٹر کو آپ لکھ کے نہیں دیں گے کہ کیوں آپ ریلیجیس کنورژن کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ انٹر ریلیجیس میرج کرنا چاہ رہے تو کلیکٹر سے پرمیشن لینا پڑے گا. ارے بھائی، جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد شراب پی سکتا ہے، مگر وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا. یعنی مودی جی بول رہے کہ تمہارے کو کتے کا پیشاب پینا تو پی لو، مگر مذہب تبدیل کرنا ہے تو میرے پاس آؤ. آپ بتائیے یہ دیش کہاں پہ جا رہا ہے پھر؟ بلکہ گجرات میں تو ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اپنا گھر بیچنا ہے، اگر وہ کوئی مسلمان
کسی ہندو کو گھر بیچ رہا ہے تو آپ نہیں بیچ سکتے تا وقت گورنمنٹ پرمیشن نہ دے، اور ویسا ہندو اگر کسی مسلمان کو بیچنا چاہ رہا نہیں بیچ سکتے آپ۔ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کا قانون ہے، CAA کا قانون بنا دیا آپ، اور CAA کا قانون کیا ہے اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، NPR NRC سے جوڑ کے دیکھنا ہے، اور NPR NRC جب ہوگا، یہاں پر NPR ہوگا تو ایک ناموں کی لسٹ کسی بلدیہ کے آفس پر لگائی جائے گی، اس میں نام ہوگا منہاج کا، سید منہاج کا نام آ گیا، کوئی بھی جا کر آبجیکشن کر سکتا کہ نہیں منہاج کا نام کیسے آیا NRC میں، تو گورنمنٹ کا آفیسر بلا کے بولے گا سید منہاج صاحب اب آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ اس بھارت کے شہری ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا سید منہاج صاحب کو؟ ان کے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا، اور برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون انڈیا میں کب بنا؟ 1950s، لیٹ 50s ہے، 1960 میں بنا۔ پاسپورٹ اس ملک میں 7 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں۔ NPR NRC ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، یہ BJP کرنا چاہتی ہے، اور بار بار بول رہے نہیں کریں گے۔ ارے امت شاہ میرا نام لے کر لوک سبھا میں بولے کہ ہم NPR NRC کریں گے۔ ریزرویشن کی بات آتی ہے، وزیر اعظم بول رہے کہ ریزرویشن ختم کر دوں گا میں، امت شاہ بول رہے ریزرویشن ختم کر دوں گا میں، بول رہے مذہب کے نام پر ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے۔ سریواس صاحب پیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک میں دلت مسلمان دلت کرسچن کا ایک مسئلہ ہے۔ 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر کیا ہے بولو نریندر مودی؟ کیا وہ ریلیجن کی بنیاد پر نہیں ہے ریلیجن کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے اگر تلنگانہ میں ریزرویشن مسلمانوں کو مل رہا ہے تو ریلیجن کے نام پر نہیں مل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں، کرشنن کی رپورٹ ہے اس کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ بعض مسلمانوں کو نہیں ملتا کیونکہ اس کاسٹ میں نہیں آتے، مگر امت شاہ کر بول رہے ہیں، نریندر مودی بول رہے ہیں ریزرویشن نکال دیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ اس ریزرویشن کے تحت ان غریبوں کے بچے، جو آٹو والے کا بچہ ہے، جو کسی غریب خاندان سے آتا ہے، ان کا بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، DYSP بن رہے ہیں، RDO بن رہے ہیں، MRO بن رہے ہیں، ٹیچر بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، نرسز بن رہے ہیں۔ BJP کو نفرت ہے اس سے، یہ کیوں کر؟ ارے بھائی اگر اس ملک کا 14% آبادی، بلکہ اگر کرسچنز کو بھی ملا لیا، آپ سکھوں کو ملا لیے، 20% کی آبادی ہے مائنارٹیز کی، اگر وہ کمزور رہیں گے تو ملک طاقتور کیسے ہوگا بتائیے آپ؟ مودی بولتے وشوا گرو وشوا گرو، کا وشوا گرو؟ آپ جب اقلیتوں کے ترقی کے مواقع کو ختم کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ اوپر اٹھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ ان کو غریبی اور مفلسی میں رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس کے لیے بھی آپ کو ووٹ دینا پڑے گا 13 مئی کے دن نکل کر۔ ایک طاقتور ورڈکٹ اور فیصلہ آپ کو دینا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ آپ پوچھ لیجئے، کئی ایسے جگہ پر بھارت میں، ملک میں عیسائیوں پر حملے ہوتے ہیں، معمولی بیپٹائزیشن کی سیریمنی کرنے نہیں دیا جاتا ان لوگوں کو۔ بیپٹائزیشن کی سیریمنی کو بولتے ہیں کہ نہیں ریلیجس کنورژن ہو رہا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کولن گونزالویز ایک وکیل ہے مائع ناز، وہ لڑ رہے ہیں۔ کہاں جائے گا پھر ملک؟ یہ کیا بچے گا اس ملک میں؟ اتنی نفرت وزیر اعظم کی طرف سے خود پھیلائی جا رہی۔ ایک وزیر اعظم کوئی تقریر کر سکتا ہے کیا بتائیے آپ؟ کہ آپ مسلمانوں کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ گھسپیٹی ہیں، یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور ہندو ماں اور بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا؟ یہ کوئی زبان ہے وزیر اعظم کی استعمال کرنے کی؟ ارے یہ تو روڈ چلتا ہوا آدمی بھی نہیں بولے گا، مگر وزیر اعظم بول رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگ تھالی مار رہے ہیں۔ عجیب ماحول ہو چکا ہے، مانے نفرت کو نارملائز کر دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے۔
جھوٹ پہ جھوٹ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں وزیر اعظم. یہ بولنا کہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں, ارے بتاؤ, ڈیٹا دو, کتنے بچے پیدا ہو رہے بتاؤ. آپ خود 6 بھائی ہیں نریندر مودی کے, امت شاہ کی 6 بہنیں ہیں, آر ایس ایس کے گولوالکر تو 11, ان کے ابا 11 لوگوں کو پیدا کرے. مگر الزام ہم پہ لگ رہا ہے, مسلمانوں پہ وزیر اعظم بول رہے زیادہ بچے پیدا کرتے. ارے تمہارا ٹوٹل فرٹیلٹی کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ مسلم خواتین کا TFR گرا ہے. مگر وزیر اعظم بولتے ہیں بچے بہت پیدا کر رہے. پھر یہ بولتے ہیں کہ گھسپیٹی ہے. گھسپیٹی کا مطلب کوئی پڑوسی ممالک سے گھس کے آ گئے, جیسا روہنگیا لوگ ہیں ہمارے پاس. UNHCR کا کارڈ ہے بعض کے پاس نہیں ہے. 17 کروڑ کی آبادی اس دیش میں مسلم اقلیت کی ہے. یہ کیسا ہمارا وزیر اعظم ہے جو 17 کروڑ عوام سے کہہ رہا ہے کہ گھسپیٹی ہے؟ کہاں گھسپیٹی, ہم بتاؤ. انگریزوں سے لڑ کے انگریزوں کو بھگانے والوں کا نام کیا تھا؟ کالا پانی کی سزا کاٹنے والے کون تھے؟ RSS کی چڈی پہننے والے تھے وزیر اعظم. آپ کے RSS والے انگریزوں سے مقابلہ کیے ہی نہیں. جب کوئٹ انڈیا موومنٹ کا اعلان ہوا تو جناح کے ساتھ شیاما پرساد مکھرجی نے حکومت بنائی تھی. دونوں بھی 2 نیشن تھیوری کے قائل تھے. آج ہم اس ملک میں تو ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا. ہم نے کہا کہ ہم 2 نیشن تھیوری کو نہیں مانتے. شیاما پرساد مکھرجی بنائے تھے, گورنمنٹ نہیں بنائی تھی. بولو نریندر مودی, اگر آپ کو نہیں معلوم تو معلوم کر کے بولو. یہ منع یہ لوگ, اور آپ ہم کو گالی دیتے ہیں. گھسپیٹی ہے, کہاں کے گھسپیٹی ہیں؟ کدھر سے آئے گھسپیٹی؟ 10 سال میں 14 مرتبہ اس گورنمنٹ سے پوچھا گیا بتاؤ کتنے گھسپیٹی ہیں, کتنے اللیگل لوگ بھارت میں آئے. بولے ڈیٹا ہی نہیں ہے. میں نے بھی ایک سوال کیا تھا, اب بول رہے گھسپیٹی آ گئے. منگل سوتر چھین لیں گے ہندو بہنوں کے گلوں سے. پردھان منتری, منگل سوتر کی اہمیت آپ کو کتنی, ہم کو معلوم. اگر ہم منہ کھولیں گے تو بات بہت دور تک چلے جائیں گی, بہت دور تک جائیں گی بات. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بول رہے ہیں منگل سوتر. ارے کووڈ میں لوگ مر گئے تھے, ان کی لاشوں کو ندی کے کنارے کتے کھا رہے تھے, پانی میں لاشیں تیر رہی تھیں. کیپٹل دلی ہے, آکسیجن نہیں تھا, کورٹ کو بولنا پڑا آکسیجن دو. بتاؤ پھر یہ ان کے منگل سوتر کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ بول رہے ہیں. مانے مقصد ایک ہی ہے کہ لفظ مسلمان کے تعلق سے ہمارے ہندو بھائی بہنوں میں, دلتوں میں, OBCs میں نفرت پیدا کی جائے, ان کا خوف پیدا کیا جائے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم, جس کو انگریزی میں بولتے ڈاگ وزل پالیٹکس کر رہے ہیں, اردو میں ترجمہ کرے تو کتے کی سیٹی کی سیاست کر رہے ہیں. ڈاگ وزل پالیٹکس بولتے ہیں اس کو, وہ کر رہے ہیں. ہر جگہ جا رہے ہیں. اب بہار میں بولے خاصم خاص ووٹ بینک. ارے مسٹر مودی, اس دیش میں کبھی مسلمانوں کا ووٹ بینک نہ تھا نہ رہے گا. ہاں مسٹر مودی, ایک بینک ہے جس سے آپ نے اپنے چاہنے والوں کو 6,000 کروڑ کا لون دیا. کتنا دیا؟ 6,000 کروڑ کا لون. اور وہ دلت, وہ بیکورڈ کلاس کے لوگ 5 لاکھ 10 لاکھ کے لون کے لیے بینک میں ان کی چپل گھس جاتی. مگر جو مودی کا دوست ہے, مودی نے کہا بیٹا لے, یہ بینک میرا ہے, 6,000 کروڑ لے لے. 6,000 کروڑ کا لون دیا. آپ بول رہے کہ منگل سوتر چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا. ارے اس ملک میں 1% لوگوں کے پاس 40% دولت ہے. 1% of people of India have 40% of wealth. 5% لوگوں کے پاس 60% دولت ہے. بتاؤ مودی, تم تو چائے بیچ کے آئے تھے نا, تم کو نہیں دکھ رہا یہ, تم کو نہیں دکھ رہا یہ. مگر آپ نشانہ کس کو بنا رہے ہیں؟ مسلم اقلیت کو نشانہ بنا رہے ہیں. وزیر اعظم, الیکشن ہو جائے گا,
آپ بھی چلے جائیں گے, میں بھی چلے جاؤں گا اس دنیا سے, مگر دیش تو رہے گا نا. یہاں پر غریب, مسلمان, دلت, آدی واسی, ہندو سب رہیں گے. ان کا کیا ہوگا بتاؤ؟ آپ اپنی روٹی سیکنا چاہتے ہیں نفرت کی دیوار اٹھا کر. اس ملک میں اتنا برا حال ہو چکا ہے. ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایگزام ہوا تو 4 بچے ایگزام کے آنسر پیپر میں کچھ نہیں لکھے. کیا لکھے؟ جے شری رام. تو چاروں کو یونیورسٹی نے 50% مارکس دے دیے. 50% مارکس. یہ حال ہے. کیوں دیا یونیورسٹی نے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مسلم اقلیت کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو بولے بھائی اگر نہیں دیں گے تو ہماری یونیورسٹی کا کیا ہوگا؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صبح شام مسلمان مسلمان مسلمان. مگر میں جواب دینا چاہوں گا, ایک لطیفہ اس کو بنایا ہوں. وہ 4 اسٹوڈنٹ کا نام کیا تھا معلوم آپ کو؟ ایک کا نام نریندر مودی, ایک کا نام امت شاہ, ایک کا نام یوگی, چوتھے کا نام جے پی نڈا. کچھ نہیں کرے, خالی لکھ دو ووٹ دو. نوجوانوں کا مقدر برباد, روزگار نہیں ملتا نوجوانوں کو. 400 پار بولتے مودی, پیٹرول 100 پار ہو گیا. گیس کا سلنڈر اتنا مہنگا ہو گیا. ان کی ایک ہی گارنٹی ہے نریندر مودی کی 2002 سے کہ میں نفرت پھیلاؤں گا بھارت میں. یہ ان کی گارنٹی ہے. تو میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن اس حیدرآباد کے بھائی چارگی کو بچانے کے لیے, حیدرآباد کے امن کو بچانے کے لیے, اور جو تیر مارنا چاہ رہے ان کا اصلی چہرہ وہ ہے, اور بار بار وہ پتنگ کاٹ لیں گے, فلاں کر لیں گے. ارے یاد رکھو, جب ہم پتنگ پلاتے تو دوسرے کی پتنگ یا تو کھینچ کے کاٹتے یا ڈھیل دے کے کاٹتے. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے اتے مارنے کا. اگر اتے مار لیے تو میری تمہاری پتنگ بھی میرے پاس آ جاتی. ہم کیا بولتے؟ نہیں دیتا, میرے کہانی آ گئی. اب سمجھو ذرا, احتیاط. تو آپ سے اپیل ہے 13 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. حیدرآباد کی اپنی عبادت گاہوں کو بچائیے, چاہے کسی کی عبادت گاہ ہو. حیدرآباد کے امن کو بچائیے. یہ تلنگانہ اور حیدرآباد کے امن کو برباد کرنے کے لیے آ رہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ 13 تاریخ کے دن ایک طرفہ متحد ہو کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور شعور کا ثبوت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.